जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग? खैरियत से? मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और बड़ी खुशी होती है कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप इस सेशन में। याद रखें कि जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना आप लर्न करेंगे। लर्निंग का जो पहला स्टेप है वो होता है इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी लेना। मैं कुरान मजीद में पढ़ रहा था कि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा हो उसको गौर से सुने और खामोश रहें ताकि आप पर अल्लाह ताला का रहम हो जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कुरान मजीद के लिए भी अल्लाह ताला ने कहा है कि इस पे खामोशी के साथ इसको गौर से सुने ताकि रहम हो जाए। लिहाजा याद रखें कि ये इंटरेस्ट होता है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। तो जब किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप उसे गौर से सुनेंगे या गौर से देखेंगे और फिर खामोश भी रहेंगे। और जब आप खामोश रहें, गौर से सुने, इंटरेस्ट लें, तो फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला का आपके ऊपर रहम हो जाता है। फिर अल्लाह ताला आपकी सुन लेता है, फिर आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इस इंटरेस्ट में मज़ीद इजाफा करें। जितना ज़्यादा इजाफा करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आज चौथा दिन है कैरियर डेवलपमेंट का और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है ये भी एक बड़ी, अब मैं क्योंकि पहले ट्रेनिंग करवाता था, अब मैं कोचिंग में आ गया हूँ। अब ये जो कोचिंग है ना उससे भी आगे आगे की फील्ड है जिसमें मैं ट्रेनिंग से निकल के कोचिंग में आया हूँ। तो अब हमारे जो जिनकी कोचिंग कर रहा हूँ वो मैन टू मैन है, बस पर्सनल कोचिंग जिसको कहते हैं। हम पूरा पूरा एक बंदे को स्केड्यूल बना देते हैं 6 महीने का आपने ये काम करना है। तो अब आपकी क्यों ट्रेनिंग हो रही है, क्लास है, कोचिंग नहीं है, तो मैं ट्रेनिंग के बारे में आपको बताता चलूँ कि ट्रेनिंग होती क्या चीज़ है। अब देखें, आपने कभी साइकिल चलाई होगी डेफिनेटली, क्योंकि हर जो बच्चा है वो ड्राइविंग का स्टार्ट जो है हमेशा साइकिल से लेता है। तो दुनिया में 99.99% जो लोग होते हैं वो साइकिल बचपन में सीखते हैं, साइकिल से ड्राइविंग सीखते हैं। तो आपको याद होगा कि जब आपने साइकिल सीखी थी तो आपको कितना मुश्किल आई थी। आपके वालिद ने आपको पकड़ के धक्का दिया होगा या साथ साथ दौड़ते रहे होंगे, या आपका कुछ साथी होगा जिसने साइकिल को होल्ड किया होगा और आप वो पैडल मार रहे होंगे, याद होगा ना आपको। उसके बाद जब आपने मोटरसाइकिल सीखी तो अब साइकिल और मोटरसाइकिल में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक मोटर का फ़र्क है, क्योंकि मोटरसाइकिल में एक मोटर लगी हुई है, एक इंजन लगा हुआ है और उसके अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होता है और फिर ज़ाहिर है उसकी जो गरारियाँ हैं या उसका उसका जो चेन है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत चलता है, जबकि साइकिल में आपको पैडल्स मारने पड़ते हैं, ऐसा ही ना। जबकि उनका लेंथ और उनका चलने का तरीकाकार वही स्टीयरिंग है, ऐसे जो ऐसा है ना, और उसी तरह आपने अपने पाँव दोनों एक साइड पर रखने होते हैं और उसी तरह 2 टायर हैं उसके, साइकिल और उसके आपने और मोटरसाइकिल के। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, सिर्फ एक मोटर का फ़र्क है। लेकिन जब आपने मोटरसाइकिल सीखी होगी तो आपको दोबारा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी होगी। उस वक्त आपने ये नहीं सोचा होगा कि यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, साइकिल तो मैं पिछले 5 साल से चला रहा हूँ। जब मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मोटरसाइकिल चलाने की कौन सी बात है, चला लें। लेकिन आप, मुझे यकीन है कि आपने मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग भी ली होगी और उसके बाद जब आपने गाड़ी ली होगी तो अब मोटरसाइकिल और गाड़ी में क्या फ़र्क है? देखें ना, यहाँ पे 2 टायर होते हैं, वहाँ पे 4 टायर हैं। यहाँ पे छोटा इंजन होता है, गाड़ी के अंदर बड़ा इंजन होता है। मोटरसाइकिल के ऊपर आप सामने बैठे होते हैं, आपके सामने कोई शील्ड नहीं होती, गाड़ी के अंदर तो बड़ी शील्ड होती है और वहाँ पे अब तो एयर बैग्स भी हैं, कोई खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग्स खुल जाते हैं। तो गाड़ी ज़्यादा सेफ है मोटरसाइकिल के मुकाबले में, ऐसा ही ना। लेकिन इस सेफ्टी के बावजूद आपको गाड़ी सीखनी पड़ी होगी, आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने ये सोचा हो कि देखें जी मोटरसाइकिल है, उसके अंदर भी मोटर है, इसके अंदर भी मोटर है, वो चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाने के लिए क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग लेने के। लेकिन नहीं, आपको बाकायदा उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। सेम इसी तरह अगर आप पायलट बनना चाहें तो जब आप पायलट बनना चाहें तो वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपने कितने ट्रक चलाए हैं, कितनी आपने कारें चलाई हैं, कितनी देर आप मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, क्या आपको साइकिल चलानी आती है या नहीं आती। नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जाता, बल्कि आपको दोबारा नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपके लिए बड़ी आसानी है कि देखें जी गाड़ी है ना, गाड़ी के ऊपर विंग्स नहीं है, तो ये एक जहाज़ एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर विंग्स हैं जो उड़ सकता है। तो मैकेनिज़्म तो वही है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम नए सिरे से पायलट का कोर्स करें या जहाज़ को चलाना सीखें। तो आप ये कह सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको दोबारा उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब अगर आपने जहाज़ उड़ा लिया और उसके बाद आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, आप एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप तो पायलट हैं, लेकिन क्या अब आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी? आपको फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब जहाज़ फ़र्क है। वो जहाज़ पैसेंजर जहाज़ है
اور یہ والا جو فائٹر جہاز ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو آپ کو پھر ایک بار ٹریننگ لینا پڑے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں جب بھی آپ ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرتے، آپ ایک سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے، وہاں جا نہیں سکتے۔ وہاں اگر آپ چلے بھی جائیں تو آپ وہاں پہ ایکسل نہیں کر سکتے، وہاں آپ ترقی نہیں کر سکتے، وہاں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جتنے بھی سٹیپ آپ نے زندگی میں لینے ہیں، جہاں جہاں آپ نے جانا ہے، آپ کو اس سے پہلے سیکھنا پڑے گا، اور یہ جو سیکھنے کا عمل ہے اس کو ٹریننگ کہتے ہیں۔ مثلا ایج جو ہوتی ہے نا، مثلا آپ فرض کر لیں کہ ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے 14 سال کے بعد، اور 14 سے 18 سال کے بعد، تو اب اسے نئی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے اس کے بڑھ رہے ہیں، آواز اس کی بھاری ہو رہی ہے، مسل اس کے اسٹرینتھ اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے، دوڑنا بھاگنا اب اس کو آ گیا ہوا ہے، بال اس کے بڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی خواہشات جنم لے رہی ہیں۔ تو اب اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسے جوانی کی ٹریننگ کہتے ہیں۔ اب آپ اس میں آہستہ آہستہ چلتے جائیں، جب آپ کی عمر 40 سال کے بعد آتی ہے تو ایک مڈ ایج کرائسس آتا ہے، اس کو مڈ ایج کرائسس کہتے ہیں۔ اب جو مڈ ایج کرائسس ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اب خواتین ہوتی ہیں مینوپاز ہو جاتے ہیں، اب جو مینوپاز ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ وہاں سے 60 سال کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو 60 سال کے بعد تو آپ کو آل ٹوگیدر ایک نئی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، آپ کے مسلز ویک ہو رہے ہیں، آپ کی آواز مدھم ہو رہی ہے، آپ کے اندر انرجی لیول کم ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی ڈرائیو بھی کم ہو رہی ہے۔ تو اب آپ کو ایک نئی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ انگلینڈ کے اندر 69 کی ایج میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو ان کے ڈاکٹرز بدل جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نارمل ڈاکٹر ہے وہ 70 سال کے بعد کا جو بوڑھا ہے اس کا علاج کر سکے، نہیں، اس کے لیے ڈاکٹر مختلف ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نئی ایج میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ جو ایج ہے اس کے لیے میڈیسنز، اس کے لیے میڈیکل اکوپمنٹس، اس کے لیے ہاسپٹل، اس کے لیے کیئر ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ تو زیادہ اس کے لیے آپ کو ہر چیز بدلنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ چاہیے۔ آپ اگر جوان آدمی اور بڑھاپے میں جا رہے ہیں تو آپ کو بڑھاپے کے لیے ٹریننگ چاہیے، اور اگر آپ ٹریننگ لے لیں گے تو آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ اب اسی طرح اگر آپ جوانی میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو جوانی کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ سیم اسی طرح اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ کو شادی کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ یورپ کے اندر یہ مینڈیٹری ہے، وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ آپ شادی کھڑکا کے آپ پھرنا شروع کر دیں، نہیں، باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ اب اگر آپ بچے کی ماں بننی ہے تو آپ کو ٹریننگ چاہیے اس کے لیے، کیونکہ اگر آپ ٹریننگ نہیں لیں گی تو آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا، اور آپ کے بچہ جو ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ میں ناروے گیا ایک بار، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ ایکسپیکٹڈ مدر جو ہیں ان کے لیے کورس ہو رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایکسپیکٹڈ مدر کے لیے کورسز کی کیا ضرورت ہے، تو میں وہاں اندر چلا گیا۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں تو ظاہر عورت بھی نہیں ہوں اور ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہوں، تو کیا میں یہ کورس لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں لے سکتے، آپ لے لیں۔ تو مجھے انہوں نے کلاس روم میں بٹھا دیا۔ اب وہاں پہ ایک سین یہ تھا کہ بہت ساری خواتین تھیں، اور وہ ظاہر بچہ پیدا کرنے کے پروسیس سے گزر رہی تھی اور خاصی پریشان تھی، اور وہاں پہ ایک مرد میں پیچھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا ہوں۔ تو میں جب وہ ٹریننگ شروع ہوئی تو آپ یقین کریں کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ یعنی انہوں نے ایسی ایسی دلچسپ چیزیں بتائیں جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو ڈے 1 سے اس کی ٹریننگ ضروری ہے۔ تو پہلا انہوں نے کہا اس کا اسکیجول طے کریں کہ آپ نے اس کو فیڈ کب کرنا ہے، اور اس کا ٹائم طے کریں کہ اس ٹائم کے تحت آپ نے بچے کو فیڈ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے جب بچہ روئے گا تو آپ فوری طور پر اس کو اٹھا لیں گے، کیونکہ جب آپ فوری طور پر اٹھا لیں گے تو بچے کو پتہ چل جائے گا کہ رونے سے یہ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، مجھے اٹھا لیتے ہیں، تو وہ تو آپ کو بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جب وہ چیخے تو فوری طور پہ آپ اس کو دودھ پلا دیں، کیونکہ اگر آپ نے اسے دودھ پلا دیا تو وہ پوری زندگی کھانے کی چیزوں کے لیے آپ کو بلیک میل کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کوئی چیز لینی ہے یا کھانا ہے تو میں نے رونا ہے تو فوراً آ جائیں گے اور فوری طور پہ مجھے دودھ دے دیں گے، یا جو میری مرضی کی خوراک ہے یا مرضی کی چیزیں وہ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ڈے 1 سے آپ نے اپنے بچے کو عادت ڈالنی ہے کہ یہاں رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کے اندر بچے روتے پیٹتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ شروع سے ٹرینڈ ہوتے ہیں بچے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پہ کتا پالنا کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ٹریننگ لیں۔ بلی رکھنے سے پہلے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھے اور بلی رکھ لیں، بالکل نہیں۔ تو پیٹس کے لیے ٹریننگ، تو ٹریننگ جو ہوتی ہے نا وہ زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹریننگ لیتے رہیں گے تو لائف میں آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ کیریئر ڈیولپمنٹ میں آپ کا ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ اگر آپ اسے مس کر دیں گے تو آپ کبھی کیریئر میں بہت آگے نہیں جا سکیں گے، پھر آپ ایوریج رہیں گے۔
تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کے 4 حصے ہیں، جیسے ہمارے ہر سیشن کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 ٹپس ہوتی ہیں بیسیکلی یہ، کیونکہ ہم ظاہر ہے آپ کو کوئی بہت زیادہ سلائڈس نہیں دکھاتے، ہم آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کے لیے چیزیں نہیں دیتے، ہم بڑا سمپل سا سیدھا سا کچھ ٹپس دے دیتے ہیں آپ کو، سیدھی سیدھی، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ٹپس ایسی ہیں جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں، جو میں نے دیکھی ہوئی ہیں، جو میں نے پڑھتی ہوئی ہیں، جو میں نے لوگوں سے سیکھی ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑا ایک کیپسول نالج ہوتا ہے کہ آپ وہ کیپسول لیں اور اس کے بعد آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو جو پہلا سٹیپ ہے ٹریننگ کا وہ ہوتا ہے آن جاب ٹریننگ۔ اب یہ آن جاب ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ آن جاب ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پہ بغیر کسی کنونشنل ایجوکیشن کے آپ فوری طور پہ کسی فیلڈ کے اندر آ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں 2 طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے، ایک ہوتا ہے سیکھ کے کریں، کیا کریں؟ سیکھ کے کریں، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کر کے سیکھیں۔ تو یہ جو آن جاب ٹریننگ ہے یہ کر کے سیکھیں۔ میں ہمیشہ اس چیز کو کہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کر کے سیکھیں۔ آپ قطعاً کنونشنل ایجوکیشن کی طرف نہ جائیں، آپ نے اگر کچھ کام کرنا ہے فوری طور پہ آپ وہاں پہ جمپ لگائیں اور آپ اس کو کر کے سیکھ جائیں، اور جب آپ کر کے سیکھ جائیں تو اس کے بعد آپ ایجوکیشن لیں، پھر اس ایجوکیشن کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سب سے پہلے ہم ایجوکیشن لے کے آتے ہیں کسی چیز کی، پھر ہم اس کو کرتے ہیں، اس کرنے کے دوران جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت تک ہم بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں، پھر ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر ہم اس کو اگنور کر چکے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ڈی این اے سے مائنس ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آن جاب ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کر کے سیکھیں۔ کیا کریں؟ کر کے سیکھیں، کہ آپ اتنا کریں کہ آٹومیٹک آپ سیکھ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کون موقع دے گا کہ آن جاب ٹریننگ کرنے کے لیے؟ تو آن جاب ٹریننگ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فری کام کریں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، فرض کریں آپ آرکیٹیکچر میں جانا چاہتے ہیں، آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں، اور آپ نے ایک ڈگری لے لی ہے یا آپ نے تھوڑا سا کام کر لیا، آپ ڈگری آپ نے لے لی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرکیٹیکٹ بنیں، تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس چلے جائیں آپ اور اس سے کہیں کہ سر میں آپ کے پاس فری کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہے گا بھائی فری کام کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اسے کہے جی مجھے شوق ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں 1-2 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آ جایا کروں۔ اور زیادہ تر میکسیمم لوگ جو ہوتے ہیں اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اور مجھے ظاہر ہے میرے اوپر فائنینشیل برڈن بھی نہیں ہوگا، تو آ جائے، ہمارا کیا جاتا ہے، تو آپ چلے جائیں وہاں پہ۔ اور جتنا عرصہ آپ فری کام کریں گے تو آپ کی لرننگ کیپیسٹی بھی زیادہ ہوگی، یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے پیسے حاصل کرنا، آپ کا مقصد صرف لرن کرنا، تو اس میں لرننگ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی دوران آپ جتنا زیادہ کام کرتے جائیں گے اس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کی اتنی ہمدردی پیدا ہو جائے گی، اتنے ہی وہ لوگ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یار بڑا زبردست آدمی ہے، دیکھیں یہاں آیا ہے اور بغیر پیسے کے یہ کام کرتا جا رہا ہے، تو کچھ عرصے بعد خود ہی آپ کو وہ سیلری دینا شروع کر دیں گے اور آپ کو زیادہ سکھائیں گے بھی وہ، کیونکہ باقی لوگ جو ہیں وہ تنخواہ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ کیا جا رہے ہیں؟ آپ صرف سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ آن جاب ٹریننگ کے لیے ہمیشہ فری، اور اگر آپ فری افورڈ نہیں کر سکتے تو کم تنخواہ لے رہے ہیں، ان سے کہیں سر کہ بلکہ بہت سٹیپ آگے چلتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے فری ٹریننگ لیں، آپ وہاں جائیں، بہت سارے لوگ ہیں میری زندگی میں جنہوں نے یہ کام کیا، 1-2 مہینے وہاں پہ کام کرنے کے بعد آپ کسی دوسری آرگنائزیشن میں جائیں اور وہاں پہ ان سے کہیں جی میں ہاف سیلری لوں گا آپ سے صرف، تو وہ بھی بڑے حیران ہوں گے کہ یار یہ کون سا آدمی ہے جو آگے وہ کہتا ہے آدھی تنخواہ لوں گا، آپ جتنے پیسے دوسروں کو دیتے ہیں مجھے اس سے آدھے دے دیں۔ تو وہ بڑی حیرت سے پوچھیں گے بھائی صاحب خیریت ہے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے کام کرنے کا بڑا شوق ہے، اور میں یہ کام سیکھ کے آیا ہوں فلاں جگہ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس کام کروں۔ تو اس کے بعد آپ کا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ ہاف سیلریز کا ہوگا، تو اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ فری سروس اور ہاف سیلری والا نا میں ہمیشہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا